बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है दिनार नावल का दूसरा हिस्सा, एपिसोड नंबर 2। इस तरह रात के वक्त उस लोंडी लैला का बदहास होकर भागना मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था। दूसरी जानिब रोने पीटने की आवाज़ें तवज्जो तलब थी। ये आवाज़ें कसर के उस मरकज़ी हिस्से की तरफ से आ रही थी जहाँ खलीफा हादी की सकूनत थी। मुझे इस नतीजे तक पहुँचने में देर न लगी कि कसरे खिलाफत में कोई बड़ा वाक़या रूनमा हुआ है। आदम जादू के काल्बों में रहकर आरिज और मेरे लिए हकीकत खाल जानना मुश्किल होता है। इसी सबब हम दोनों अयूब और जमीला के जिस्मों से बाहर आए। दूसरे ही लम्हे में खलीफा हादी की खाबगाह में थी। उसकी खाबगाह को मसले मुहाफिजों ने अपने घेरे में ले रखा था। खाबगाह का मंजर ताज्जुब खेज था। खलीफा हादी अपने बिस्तर पर मुर्दा पड़ा था। बिस्तर के करीब ही मौजूद दरीचा खुला था। जो 2 खादम रात के वक्त खलीफा की खिदमत पर मामूर थे, उन्हें मैंने फर्श पर बेहोश पड़े देखा। खाबगाह के बाहर से औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। खलीफा खादी के मुहाफिज दस्ते का निगरान साद खाबगाह के दरवाजे पर अपने अमले के साथ मौजूद था। हुजूर, मुझे शुबा है कि वो कोई हबशी लौंडी थी जिसे मैंने दरीचे से कूदकर भागते देखा था। मुहाफिज दस्ते का एक सिपाही धीमी आवाज़ में साद से मुखातिब था। मैंने उसे ललकारा भी मगर वो रुकी नहीं और आन की आन मैंने न जाने वो कहाँ गायब हो गई। अबे बेवकूफ़, अगर तूने किसी को भागते देखा भी है तो इस बात को भूल जा, वरना गफलत बरतने की बिना पर न सिर्फ तेरी गर्दन मार दी जाएगी बल्कि बाहैसियत निगरान मेरे दामन तक भी इल्ज़ाम और तेरे लहू के छींटे पहुँचेंगे। साथ ने अपने मातहत सिपाही को नसीहत की। खौफ से सिपाही का चेहरा जर्द पड़ गया। वो हकलाया, मैंने कुछ नहीं देखा हुजूर। उसी वक्त मैंने तबीब खास और उसके मुआवनीन को आते देखा। साद और मुहाफ़िज़ दस्ते के अमले ने उनके लिए रास्ता छोड़ा। वो खलीफा खादी की खाबगाह में दाखिल हुए। उन्हें साद ही ने खलीफा की मौत की तस्दीक के लिए बुलवाया था। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई। तबीब खास ने खलीफा हादी के मुर्दा जिस्म का जायजा लिया। इस अरसे में तबीब खास के मुआवन दोनों बेहोश खादमों को होश में ले आए। मुहाफिज दस्ते का निगरान साद ये देकर अंदर आया। उसने खादमों से बेहोशी की वजह पूछी। जब अयूब और जमीला हमें यहाँ छोड़कर गए थे तो हम पूरी तरह होश में थे। एक खादम बताने लगा। बस कुछ ही देर के बाद अचानक जहन पर गुनूदगी जाने लगी। मैंने उसे भी ऊँघते देखा। खादम ने अपने साथी की तरफ इशारा किया। फिर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, अभी आँख खुली है। दूसरे खादम का बयान भी मुख्तलिफ न था। साद ने इन दोनों खादमों को अपने सिपाहियों की तहवील में दिया। मुझे ये सवाल बार बार इस्तराब में मुब्तला कर रहा था कि खलीफा खादी की खिदमत पर मामूर दोनों खादम जब बेहोश थे तो फिर ये उकदा कैसे खुला? खलीफा का इंतकाल हो चुका है। इस सवाल का जवाब हासिल करने की गर्ज से मुझे साद के जहन पर तवज्जो देना पड़ी। किसी भी फर्द वाहिद के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो शब रोज़ जाकर अपने फ़राइज़ अदा करता रहे। यही मामला साद के साथ था। अमूमन रात के वक्त वो सो जाता। उसके मातहत रात को हिफाजती बंदोबस्त संभालते थे। साद गहरी नींद में था कि उसका एक मातहत दौड़ता हुआ आया। उसे जगाकर खबर दी कि कसर के मरकजी हिस्से से किसी को निकलकर भागते देखा गया है। फौरी तौर पर साद ने खलीफा हादी की खाबगाह का रुख किया। फिर उसी ने खलीफा के मुर्दा पाए जाने की खबर उसके लवाकिन को दी। उसी के साथ तबीब खास को बुलवाया। अपने सवाल का जवाब मिल जाने पर मैंने साद के जहन से तवज्जो हटाई। उसी लम्हे मुझे तबीबी खास के चेहरे पर उलझन के आसार नजर आए। साद के इस्तफसार पर वो कहने लगा, इसमें तो किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि अमीरुल मोमिनीन अबू मोहम्मद मूसा अल हादी का इंतकाल हो चुका है। लेकिन मुझे शुबा है कि इनकी मौत तबे नहीं बल्कि। तबीबी खास कुछ कहते कहते रुका तो साद बोल उठा, तो फिर अमीरुल मोमिनीन के इंतकाल की वजह क्या है? खत्मी तौर पर कुछ कहना तो मुश्किल है, मगर शायद अमीरुल मोमिनीन का गला घोंट कर इन्हें मारा गया है। इनकी गर्दन देखकर मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन कौन? अमीरुल मोमिनीन को कौन? साद बुखला गया। ये कैसे मुमकिन है कि जबकि मुहाफिज दस्ते के सिपाही पूरी तरह चौकन्ने थे। मुझे जो शक था मैंने उसका इजहार किया।
باقی آپ لوگ جانیں، طبیب خاص کہنے لگا۔ میں نے بھی قریب جا کر خلیفہ ہادی کی لاش اور اس کے بستر کا جائزہ لیا تو طبیب خاص کا شک درست معلوم ہوا۔ ہاں، کوئی آدمزاد کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ اپنا گلا دبائے جانے کی صورت میں کچھ نہ کچھ کھاد پوش ضرور مارتا ہے۔ جگہ جگہ سے ہادی کے بستر کو سکڑے سمٹے دیکھ کر یہی پتہ چلتا تھا کہ اس نے بھی موت سے بچنے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ بے ہوش خادم، خوابگاہ کا کھلا دریچہ اور ایک خبشی لونڈی کو بھاگتے دیکھا جانا، تمام شواہد اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ خلیفہ ہادی کو قتل کیا گیا تھا۔ اسے قتل کرنے والی وہی سیاہ فام لونڈی لیلا ہو سکتی تھی جسے خود میں نے بھی بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے نزدیک خادموں کی بے ہوشی کا سبب ایک ہی ممکن تھا کہ ان دونوں کے کھانے میں بے ہوش کر دینے والی کوئی دوا ملا دی گئی ہو۔ باورچی خانے کے کسی ملازم یا ملازمہ کے ذریعے یہ کام بآسانی ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کو رات بھر خلیفہ کی تیمارداری کرنا تھی، وہ اس لیے اپنی قیام گاہوں سے رات کا کھانا کھا کر ہی چلے گئے ہوں گے۔ خلیفہ کی خوابگاہ میں آنے کی کچھ دیر کے بعد بے ہوشی کی دوا اثر کرنے لگی ہوگی، یہی ان کے بیانات سے ظاہر تھا۔ اس پورے ہنگامے اور المیے کا مرکزی کردار میری نظر میں ملکہ حرسان کی خبشی لونڈی لیلا ہی تھی۔ اس وقت میری سماعت میں ملکہ حرسان کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جب اسے خلیفہ ہادی نے زہر دلوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تب ملکہ حرسان نے قارون سے کہا تھا، ہادی کی یہ جسارت ہم پر قرض ہے اور ہم یہ قرض وقت پر چکائیں گے، سو آج قرض چکانے ہی کی رات تھی۔ میرا اندازہ درست تھا یا محض وہمہ، یہ معلوم کرنے کی غرض سے میں خبشی لونڈی لیلا کے پاس پہنچی۔ لیلا کا ذہن پڑھ کر مجھے سب پتہ چلا۔ ملکہ حرسان نے اپنی اسی وفاداری لونڈی کے ذریعے اپنے نافرمان، خودسر اور ضدی بیٹے خلیفہ ہادی کو مروا دیا تھا۔ ملکہ نے لونڈی کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اسے خلیفہ کی خوابگاہ میں خادم بے ہوش ملیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ لیلا جاتے ہوئے تو کسی طرح چھپ چھپا کر نکل گئی، مگر واپسی میں محافظ دستے کے ایک سپاہی نے اسے دیکھ کر شور مچایا۔ اس کے باوجود لیلا بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیلا ہی نے خلیفہ ہادی کا گلا دبایا تھا، جو بیماری اور کمزوری کے سبب اپنی حفاظت نہ کر سکا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 170 ہجری کی 16ویں تاریخ کا ہے۔ یہ عجیب رات تھی۔ اسی رات کو خلیفہ ہادی کا انتقال ہوا اور قارون تخت و تاج کا وارث ٹھہرا۔ وہ خلفائے عباسیہ کا 5واں تاجدار تھا۔ اسی شب مستقبل کا ایک اور نامور خلیفہ مامون الرشید عالم وجود میں آیا۔ قصر خلافت کا شاید ہی کوئی رہنے والا ایسا ہو جو نہ جاگ اٹھا ہو۔ اراکین حکومت قصر میں آنے لگے۔ خلیفہ ہادی کے انتقال کی خبر قصر خلافت تک محدود نہ رہ سکی۔ اپنے انسانی کالم میں واپس جانے سے پہلے میں نے قارون کا رد عمل جاننا ضروری سمجھا۔ میں یہ بھی پتہ لگانا چاہتی تھی کہ قارون بھی کیا اپنی ماں ملکہ حرسان کے قاتلانہ اقدام سے واقف تھا۔ میں جب قارون کی اقامت گاہ میں داخل ہوئی تو یحییٰ بن خالد کو دیکھا۔ اس نے قارون کی نشست گاہ میں قدم رکھا ہی تھا۔ قارون کی خادم خاص مسرور نے یحییٰ سے بیٹھنے کو کہا اور پھر اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں قارون نشست گاہ کے اندرونی حصے سے آیا تو چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ابھی جاگا ہے۔ یحییٰ نے اٹھ کر اسے تعظیم دی اور امیر المومنین کہہ کر خلافت کی مبارکباد دی۔ تم کب تک ہمیں اسی طرح خلافت کا مسردہ سناتے رہو گے؟ قارون کے لہجے میں بیزارگی جھلک رہی تھی۔ دیکھ یحییٰ، یہ مذاق اچھا نہیں۔ اگر برادر بزرگ ہادی کے کان تک یہ خبر پہنچی تو یقیناً ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ یہ فیصلہ آنے والے وقت پر چھوڑ دو۔ غلام قطع کلامی کی معافی چاہتا ہے حضور، یحییٰ بول اٹھا۔ وقت نے یہ فیصلہ کر دیا۔ کیسا فیصلہ؟ ہم سمجھے نہیں۔ قارون کے لہجے میں حیرت تھی۔ میری توجہ اس وقت قارون کے ذہن پر تھی۔ اسے کچھ ہی دیر پہلے اٹھایا گیا تھا۔ واقعہ وہ اپنے بڑے بھائی خادی کے انتقال سے واقف نہ تھا۔ پہلی بار یہ خبر اس نے یحییٰ ہی سے سنی۔ ابھی یہ گفتگو تمام نہ ہو پائی کہ ایک خادمہ نے قارون کو بیٹے کی پیدائش کا مسردہ سنایا۔ قارون نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور پھر یہی عبداللہ مامون الرشید کہلایا۔ اس کا نام بھی تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ خادی کے انتقال سے قارون کی بے خبری کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وسیع و عریض قصر خلافت کا مرکزی حصہ اس کی اقامت گاہ سے خاصے دور تھا۔ وہاں تک شور اور رونے پیٹنے کی آوازیں نہیں پہنچ سکی ہوں گی۔ جن افراد کو خادی کی موت کا علم ہو چکا تھا ان میں سے کم ہی ایسے تھے جو قارون کو جگا کر یہ اطلاع دینے کی جسارت کرتے۔ انہیں کم افراد میں یحییٰ تھا۔ یحییٰ سے تمام احوال سن کر قارون کہنے لگا، پہلے تو ہمیں چل کر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بلا شبہ اے امیر المومنین، یحییٰ بولا۔
اس بار ہارون نے امیر المومنین کہنے پر اسے نہیں ٹوکا۔ خلیفہ ہادی نے نوجوانی میں موت پائی۔ اس نے اپنے مرنے پر نوارد اولادیں چھوڑی۔ ان میں جعفر سمیت 7 لڑکے تھے۔ جعفر ہی کو ہادی اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ 7 لڑکوں کے علاوہ 2 لڑکیاں تھیں۔ دوسرے روز بعد نماز فجر ہارون نے ہادی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قصر خلافت کے عقبی میدان میں ہادی کی تدفین ہوئی۔ امرائے سلطنت میں ہرشمہ بن ایمن بڑا باعزت و باوقار تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے بقیہ عمران کی نمائندگی کرتے ہوئے ہارون کو دربار عام میں لا کر تخت خلافت پر بٹھایا۔ یہ منظر میرے لیے بڑا دل خوش کن تھا۔ اپنے باپ مہدی کے بعد میری نظر میں ہارون ہی خلافت کا اہل تھا، ہادی نہیں۔ ذہین و باحوصلہ ہارون جب خلیفہ بنا تو اس کی عمر 22 برس تھی۔ نوجوانی میں بھی اس کا ذہن تجربے کار بوڑھوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ خلیفہ بنتے ہی ہارون نے یحییٰ بن خالد کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ یہ وہی یحییٰ بن خالد برمکی تھا جو ہارون کا اتالیق تھا اور جس نے ہارون کی حمایت کے سبب قید و بند کی صحبتیں برداشت کی تھی۔ آدم زادوں کے نزدیک حکومت و اقتدار کی اہمیت کتنی ہے، ایک جن زادی ہو کر اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتی تھی۔ منصب و جاہ کی خاطر آدم زاد خون کے رشتوں کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں، مگر دنیا میں خالی ہاتھ آتے اور خالی ہاتھ ہی یہاں سے جاتے ہیں۔ ہادی نے اپنے باپ مہدی کا حکم نہ مانا، نافرمانی کی، اور گمان غالب یہ ہے کہ اسی نے باپ کو زہر دلوایا۔ اس گمان کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ ہادی نے اپنی ماں ملکہ ہرسان کو بھی چھوٹے بیٹے ہارون کی حمایت کرنے پر راستے سے ہٹانا چاہا۔ شواہد سے ظاہر ہے کہ ہارون پر قاتلانہ حملہ اسی کے ایما پر ہوا جو ناکام رہا۔ ہم جنات کے مقابلے میں آدم زادوں کی عمریں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، مگر تھوڑی سی عمروں میں ہی یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ خلیفہ مہدی کے زمانے سے عبد الملک اپنے خوشامد کی بذات کے سبب عامر موصل بنا ہوا تھا۔ یحییٰ بن خالد کو عہد و وزارت دینے کے بعد ہارون نے جو پہلا حکم دیا وہ عبد الملک بن صالح کے موصلی ہی کے بارے میں تھا۔ ہارون نے عبد الملک کی جگہ اسحاق بن محمد کو موصل کا نیا عامل مقرر کیا۔ تخت خلافت پر مطمئن ہونے کے بعد ہارون نے کچھ ہی دن میں انتقامی نقطہ نظر سے اعمال کے تقرر تبدیلی کے احکام صادر کیے۔ عارج اور میں حسب سابق خلیفہ وقت کے خادموں میں شامل تھے۔ ہادی کی موت سے ہماری ذمہ داریاں بدلی نہ تھی۔ ہم نے ایوب اور جمیلہ کے انسانی قالبوں میں پناہ لے رکھی تھی۔ ہارون جب موصل میں تھا تو اس کی ملاقات استاد ابراہیم موصلی سے ہوئی۔ یہ شخص بیک وقت 2 فنون میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ ایک طرف تو وہ اپنے عہد کا نامور موسیقار تھا، دوسری جانب وہ ایک مشہور دل عزیز شاعر تھا۔ ہارون نے خلیفہ بننے کے بعد بھی استاد ابراہیم موصلی کو یاد رکھا اور اس کے لیے طلبی کا پروانہ موصل بھیج دیا۔ چند ہی دن کے بعد استاد ابراہیم موصلی دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ ہارون کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا۔ اس عربی قصیدے کے 2 اشعار یہ تھے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آفتاب بیمار تھا؟ جب ہارون تخت نشین ہوا تو اس کی روشنی چمک اٹھی۔ دنیا نے اس کے اقتدار سے خوبی کا لباس پہن لیا، کیونکہ ہارون اس کا خلیفہ اور یحییٰ اس کا وزیر ہے۔ اس قصیدے سے خوش ہو کر ہارون نے استاد ابراہیم موصلی کے لیے 10,000 درہم ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ ایک ابراہیم تو یہ تھا کہ جسے خلیفہ ہارون نے عزت بخشی، اور دوسرا ابراہیم وہ تھا جو ابراہیم خرانی کہلاتا تھا۔ فوج کا محکمہ شعبہ سراغ رسانی کو ابراہیم خرانی کی تلاش تھی۔ مرحوم خلیفہ ہادی کے بچپن کا دوست اور اس کا دست راست عیار مفسد اور سازی ابراہیم خرانی عہد و وزارت پر فائز تھا۔ ہادی کی دوستی اور چاپلوسی میں وہ اس حد تک آگے بڑھا کہ اس نے غلام سے ہارون پر قاتلانہ حملہ بھی کروایا۔ اس ناکام حملے میں اسے ہادی کی تائید بھی حاصل تھی۔ ہارون سے ابراہیم خرانی کی مخالفت کا علم سبھی کو تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جس رات خلیفہ ہادی کا انتقال ہوا، وزیر ابراہیم خرانی پر اسرار طور پر غائب ہوا۔ دوسرے دن صبح مخلہ کرافہ میں اسی کا محل نما عالی شان مکان خالی پایا گیا۔ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے گیا۔ یحییٰ بن خالد اور دیگر اہم اراکین سلطنت کی طرح یقیناً ابراہیم خرانی نے بھی ہادی کے انتقال کی خبر سن لی ہوگی۔ ابراہیم خرانی سے زیادہ اس کے اعمال کا علم کسے ہوتا؟ غالباً اسے اندازہ تھا کہ خلیفہ بنتے ہی اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس نے اسی وجہ سے بغداد سے راہ فرار اختیار کی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم خرانی کہاں گیا ہے۔ جب بھی کوئی نیا حکمران آتا ہے تو اس کے خلاف سازشوں اور بغاوتوں کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
اسی وجہ سے ابراہیم خرانی کی روپوشی نہ صرف وزیر یکشا بن خالد بلکہ خلیفہ وقت ہارون کے لیے بھی تشویش باعث تھی۔ میں نے ایک رات اس سلسلے میں عارج سے بات کی۔ تو جانتا ہے عارج کہ کسی آدم ذات کا پتہ لگانا ہم جنات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ سابق وزیر ابراہیم خرانی کے جسم کی محسوس بو کے ذریعے اس تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اے دینار، تجھے اس آدم ذات کو پکڑوا کر کتنی رکت کا ثواب مل جائے گا؟ عارج بولا، کیا تو واقف نہیں کہ ابراہیم خرانی کتنا بڑا فسادی ہے؟ وہ جہاں بھی جائے گا یا رہے گا تو ہارون کے خلاف فتنہ و فساد برپا کر دے گا۔ میں عارج کو سمجھانے لگی، کیا معلوم کہ اب تک اندر ہی اندر اس سازشی آدم زاد نے یہ کھیل کھیلنا شروع بھی کر دیا ہو۔ اے دینار، سن کہ ہارون کے خلاف اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے یا بغاوت ہوتی ہے تو اسے ختم کرنے کی ذمہ داری ہم پر نہیں۔ تیرا کہنا درست ہے اے عارج، مگر یہ تو سوچ کہ کسی سازش یا بغاوت سے کیا مسلمانوں کی مملکت کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور کیا اس کے نتیجے میں خلق خدا کا خون ناحق نہیں بہے گا؟ میں نے پرجوش انداز میں کہا، ہاں یہ تو ہے۔ عارج نے میرے خیال سے اتفاق کیا، پھر پوچھنے لگا، اب تو ہی بتا کیا ہونا کیا ہے؟ میں آج ہی رات اس فسادی آدم ذات کو تلاش کر لیتی ہوں، میں نے کہا۔ اس کے بعد عارج نے پوچھا، تلاش کا یہ صحرا میں کسی آدم ذات کے سر پر باندھوں گی؟ میں اطمینان سے بولی، وہ آدم ذات دیوان الجن کے شعبہ سراغ رسانی کا کوئی افسر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کسی آدم ذات کو ترقی مل جائے تو اچھا ہے نا۔ میری کوشش ہوگی کہ وہ افسر ذہین اور اہل ہو۔ آدم زادوں پر مہربان اے جن زادی، میں تجھے اس نیکی سے تو نہیں روکتا، لیکن اتنا دھیان میں رکھ کہ آدم زاد بڑے ہی محسن کش ہوتے ہیں۔ ان پر جو احسان کرے یہ اسی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ عارج کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں تیری نصیحت گرہ میں باندھ کے رکھوں گی۔ اچھا تو اب میں چلتی ہوں، ابراہیم خرانی کے جسم کی محسوس بو میرے قافضے میں ہے۔ کئی بار مجھے اس کے قریب جانے کا موقع ملا۔ میں یہ کہتے ہی جمیلہ کے جسم سے باہر آئی، پھر میں نے جمیلہ پر گہری نیند مسلط کی اور عارج کو شوق لہجے میں مخاطب کیا، دیکھ لے کہ میں تجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہوں۔ تیرے پاس اس آدم زادی کو تنہا چھوڑی جا رہی ہوں۔ میں نے تو تجھ سے بھروسہ کرنے کو نہیں کہا، نہ کر بھروسہ، میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ عارج نے کہا، بول چلوں؟ بس رہنے دے، تیری پارسائی دیکھ چکی ہوں میں۔ مغل تاجدار ہمایوں کے عہد کی کنیز دل آرام کو ابھی میں بھولی نہیں، جس پر تو دل و جان سے عاشق ہو گیا تھا۔ اگر میں نے بروقت مداخلت کر کے تجھے شاہم بیگ کے جسم سے، مجھے بھی سب یاد ہے۔ عارج نے میری بات کاٹ دی، پہلے بھی میں تجھے ایک بار بتا چکا ہوں، وہ میرا نہیں، اس انسانی غالب شاہم بیگ کا قصور تھا، جس کا تانا تو مجھے دیتی رہتی ہے۔ عارج نے گویا اپنی صفائی پیش کی۔ میں نے عارج کو خدا حافظ کہا اور ابراہیم خرانی کے جسم کی محسوس بو اپنے حافظے میں تازہ کی۔ اس بو کا تعاقب کرتی ہوئی میں بغداد سے نکلی اور کچھ ہی دیر میں موصل کی طرف ہوئی۔ رات کا بھی ایک پہر گزرے، زیادہ دیر نہ ہوئی تھی۔ مجھے موقع نہیں تھا کہ اس آدم ذات ابراہیم خرانی کی تلاش میں مجھے اتنا طویل سفر طے کرنا پڑے گا۔ میرے لیے یہ امر باعث حیرت تھا کہ میں نے ابراہیم خرانی کو موصل کے نئے عامل اسحاق بن محمد کے عالی شان اور وسیع و عریض مکان میں دیکھا۔ مکان کا وہ گوشہ قدرے الگ تھلگ اور مہمانوں کے لیے محسوس تھا۔ مجھے اپنی پراسرار قوت برقہ لا کر یہ جاننے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ ابراہیم اور اسحاق دونوں پرانے دوست ہیں۔ برے وقت میں ابراہیم کو اسحاق ہی یاد آیا۔ جس وقت میں وہاں پہنچی تو مکان کے اس محسوس حصے کی نشست گاہ میں دونوں دوست نشے کی حالت میں پڑے تھے۔ اسی عالم میں ابراہیم کہنے لگا، کاش ہمیں وہ ایک دن کی مہلت ہی مل جاتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ جو شخص اس وقت خلیفہ بنا ہوا ہے وہ ہمارا محکوم ہوتا۔ اے میرے دوست، مجھے تو یہ ایک حیرتناک خبر ملی تھی، اسحاق نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ اپنی جان کے خوف سے میں آج تک یہ بات اپنی زبان پر نہیں لایا، اس کے باوجود میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خبر سچی ہے۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ وہ خبر کیا ہے جو تمہیں معلوم ہے اور میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ ابراہیم پرتجسس آواز میں بولا، میں نے یہ کب کہا کہ تم اس خبر سے لا علم ہوگے؟ اسحاق کہنے لگا، میں تو محض اپنے متعلق بتا رہا تھا۔ خیر، بحث چھوڑو اور وہ خبر بتاؤ جسے تم اب تک زبان پر نہیں لائے۔ ابراہیم نے کہا، یہ خبر مجھے بغداد میں مل گئی تھی کہ خلیفہ خادی بیماری کے سبب نہیں مرے بلکہ انہیں قتل کرایا گیا۔ اسحاق کی آواز دھیمی تھی۔ اور کیا تم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خلیفہ کو قتل کرانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم نے سوال کیا۔ جب اسحاق چپ بیٹھا رہا تو ابراہیم نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔
قتل وہی کرا سکتا ہے جس سے اس سے فائدہ پہنچے۔ اب سمجھے کچھ؟ ابراہیم کا واضح اشارہ ہارون کی طرف تھا، مگر اسحاق مصلحتاً یہ نام زبان پر نہیں لایا اور صرف اتنا کہا، ہاں سمجھ گیا۔ اگر سمجھ ہی گئے ہو تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ اپنی زبان پر ہارون کا نام کیوں نہیں لاتے؟ آہستہ بولو ابراہیم، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ویسے تم اور میرے دیگر با اختیار دوست اور عمرہ ساتھ دیں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ خلیفہ ہادی کا بیٹا جعفر زندہ ہے، اس حقیقت کی گواہی دینے والے کئی با اثر افراد مل جائیں گے کہ خلیفہ مرحوم اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جن عمرہ اور اراکین سلطنت نے خلیفہ ہادی کے حکم سے جعفر کے ہاتھ پر ولی عہد کی بیعت کر لی تھی، انہی میں ایک میں بھی ہوں، ابراہیم نے انکشاف کیا۔ لیکن اے ابراہیم، اگر یہ کوشش جس کا تم نے ذکر کیا کامیاب ہو بھی گئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ خلیفہ نے ہادی کا بیٹا جعفر ہوگا، ہاں نام اسی کا ہوگا اور کام یعنی اقتدار ہمارا۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ سوچیں گے اس تجویز پر اسحاق کے الفاظ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہارون کے خلاف اس سازش کا حصہ بننے پر آمادہ تھا۔ خود یہ دیکھنے اور جاننے کے بعد کہ ابراہیم خرانی کہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، میں بغداد لوٹ آئے۔ اس فتنہ پرور آدم ذات کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ ایسی صورت میں فوری طور پر اس کا زیر دام آنا ضروری ہو گیا تھا۔ جن انتہائی مطلوب افراد کی حکومت کو تلاش تھی، ان میں سر فہرست ابراہیم خرانی کا نام تھا۔ ان مطلوب افراد کے بارے میں خلیفہ ہارون کا یہ حکم تھا کہ جہاں اور جس حال میں پائے جائیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ظاہر ہے اس حکم سے عامل موصل اسحاق بن محمد بھی واقف تھا، اس کے باوجود اس نے ابراہیم خرانی کو پناہ دی۔ یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں تاخیر کی جاتی۔ دوسرے ہی دن موقع ملتے ہی میں اپنے انسانی قالب سے نکل کر حمزہ کے پاس پہنچی۔ حمزہ دیوان الہند کے شعبہ سراغ رسانی کا نگران تھا۔ حمزہ کی عمر 30 سال سے زیادہ نہ لگتی تھی، اس کے چہرے سے ذہانت کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اپنے عملے سے الگ اندرونی دالان میں اکیلا بیٹھا تھا، بغیر طلب کیے کسی کو اس کے پاس آنے کی اجازت نہ تھی۔ اے حمزہ، میں نے اسی کی آواز میں اسے مخاطب کیا تو وہ چونک اٹھا۔ یہ تو میری ہی آواز ہے، حمزہ بڑبڑایا۔ ہاں میں تیرے ہی باطن کی آواز ہوں۔ میں نے آزمودہ نسخے پر عمل کیا، پھر کہا، اگر امیر المومنین تجھ سے ابراہیم خرانی کی بابت سوال کریں تو نے اب تک اسے گرفتار کیوں نہیں کیا تو تیرا جواب کیا ہوگا؟ یہی کہ اسے تلاش کر رہے ہیں اور ابھی تک وہ نہیں ملا، حمزہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ لیکن اسے تو امیر المومنین تیری نااہلی تصور کریں گے۔ میں بولی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حمزہ کے چہرے سے فکر مندی کا اظہار ہونے لگا۔ میں نے اسے اس کے تمام عزیر و اقارب میں تلاش کیا، بغداد میں بھی اور دیگر دوسرے شہروں نجف کوفہ میں بھی، کہ جہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ رشتہ داروں کے علاوہ کیا تو نے اس کے دوستوں کو بھی ٹٹولا؟ ابراہیم اپنے دوستوں کے پاس بھی تو پناہ لے سکتا ہے، اس کے صرف ایک دوست اسحاق بن موسیٰ کے سوا سبھی سے تشویش کی جا چکی ہے، حمزہ نے بتایا۔ کیوں اسحاق بن محمد کو تفتیش سے مستند کیوں قرار دیا گیا؟ میں نے دریافت کیا۔ اس کے کئی اسباب تھے، حمزہ کہنے لگا۔ پہلا سبب تو یہ کہ امیر المومنین کی نظر میں اسحاق بن محمد شک و شبے سے بالا تر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسحاق کو موصل کا عامل بنا کے نہ بھیجا جاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت کے کسی بھی عامل سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی مطلوب ماتوب شخص کو پناہ دے سکتا ہے۔ اگر ابراہیم خرانی اس گھر سے موصل پہنچتا تو اسحاق اسے گرفتار کر کے بغداد بھیج دیتا۔ اسحاق سے اس لیے بھی تو تشویش نہیں کی گئی کہ بغداد سے موصل کافی فاصلے پر واقع ہے۔ ہاں ایک سبب یہ بھی تھا، حمزہ نے اعتراف کیا۔ ایسی صورت میں کہ ابراہیم خرانی موصل ہی میں ہو اور اس کی خبر امیر المومنین کو ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ میرے سوال نے حمزہ کو مضطرب کیا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا، میرے حق میں یہ کسی طرح بہتر نہ ہوگا۔ تو پھر تمہیں آج ہی بلا تاخیر موصل کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ تم اپنے عملے کے بااعتماد افراد کو موصل ساتھ لے جاؤ۔ تمہیں اپنے عملے کے ساتھ بس اچانک ہی عامل موصل کے مکان پر چھاپا مارنا ہوگا۔ تم اپنے شعبے کے نگران ہو اور تمہیں وسیع اختیار حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ یقیناً تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ امیر المومنین کے لیے ابراہیم خرانی کا سر کتنا قیمتی ہے۔ میں نے حمزہ کو ترغیب دی۔ میری ترغیب کا اثر حمزہ پر مثبت ہوا اور ورنہ مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا۔ میں اسے اپنے اثر میں لے کر موصل جانے پر مجبور کر سکتی، یہ نوبت نہ آئی۔ حمزہ اسی دن موصل روانہ ہوا۔ مجھے امید بن گئی کہ اب ابراہیم خرانی
ہارون کے خلاف کسی سازش کے تانے بانے نہیں بن سکتا، اسے قبل ہی حمزہ اسے زیر دام لے آئے گا۔ اسی دن رات کو جب میں عارج کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کر چکی تو وہ کہنے لگا، موصل کے ذکر پر یاد آیا اے دینار کہ ان دنوں شہر میں موصل سے ایک بزرگ آیا ہے، شہر بھر میں اس کے کمالات کی بڑی دھوم ہے، تجھے کس نے اس بزرگ کے بارے میں بتایا؟ میں نے پوچھا، خادم عبد الرحمن کو تو جانتی ہے، اس کے کچھ عزیز محلہ کرہ میں رہتے ہیں۔ عارج نے بتایا، وہ اپنے عزیزوں سے ملنے گیا تھا تو وہاں اس بزرگ کا نام سنا۔ وہ بزرگ کچھ عرصے سے محلہ کرہ کے ایک مکان میں ٹھہرا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بزرگ نے وہ مکان کرائے پہ لیا، کچھ کہتے ہیں کہ اس نے مکان خرید لیا۔ کمالات کیا دکھاتا ہے وہ بزرگ؟ کہہ رہا تھا کہ اس نے تو اپنی آنکھوں سے بزرگ کا کوئی کمال نہیں دیکھا مگر سنا ہے۔ اس کے قبضے میں جنات ہے، ان جنات سے وہ جو چاہتا ہے کام لیتا ہے مگر مناسب معاوضہ طے کیے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں کرتا۔ عارج نے کہا، مجھے تو یہ کوئی جعلی بزرگ لگتا ہے جو لوگوں کو ٹھگنے کی غرض سے بغداد آیا ہے۔ میں نے اپنے خیال کا اظہار کیا، جو واقعی بزرگ ہوتے ہیں وہ بلا معاوضہ خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے تو تجھے اس لیے بات بتائی کہ اس کے قبضے میں جنات بھی ہیں۔ عارج نے اس طرح کہا جیسے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس کے لہجے سے غیر سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ اپنی بات عارج نے جاری رکھی، اے دینار، کہیں وہ تجھے یا مجھے قبضے میں نہ کر لے۔ ٹھیک کہتا ہے تو، میں دھیرے سے ہنسی۔ ان آدم زادوں کا کیا بھروسہ، چلے کسی دن اس بزرگ کا دیدار کرنے، صرف 2 قرات ہی تو خرچ ہوں گے۔ عارج بولا، کیا مطلب؟ وہ قرات کس بات کے؟ کیا وہ ملاقاتیوں سے بھی معاوضہ لیتا ہے؟ ہاں، عارج نے کہا۔ عبد الرحمن یہی بتا رہا تھا، اس کے آستانے میں قدم رکھتے ہی آنے والے کو 1 قرات دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی 1 قرات نہ دے تو بزرگ کے خادم اسے اندر نہیں جانے دیتے۔ پھر عارج کی ضد کرنے پر آئندہ روز بعد نماز عشاء اس بزرگ کے آستانے پر جانے کو آمادہ ہو گئی۔ عارج نے کہا تھا کہ وہ خادم عبد الرحمن اس بزرگ کے مکان کو پتہ معلوم کر لے گا۔ میری رائے یہی تھی کہ وہ کوئی جعلی بزرگ ہے، اس نے اپنا دھندا چلانے اور لوگوں کی جیبیں خالی کرانے کے لیے مشہور کیا ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں۔ عموماً عشاء کے بعد تک ہمارے کام نمٹ جاتے، ضرورت پڑنے پر رات کے وقت دوسرے خادم سے کام لیا جاتا۔ ہم اس لیے رات کا کھانا کھا کر قصر خلافت سے نکل گئے۔ دانسا ہم نے اپنے انسانی قالب چھوڑے۔ میں اس جعلی بزرگ کو سبق سکھانا جانتی تھی۔ اس کا اظہار میں نے عارج سے بھی کر دیا۔ اس معاملے میں وہ مجھ سے متفق نہ تھا۔ عارج کا کہنا یہ تھا کہ وہ آدم زاد جعلی بزرگ ہو یا اصلی، ہم اسے بلا وجہ نہ چھیڑیں۔ میری دلیل یہ تھی کہ خلق خدا کو اس آدم زاد کی جال سازی اور لوٹ مار سے ہمیں بچانا چاہیے۔ عارج کی یہ بات میں نے بہرحال مانی کہ پوری طرح حالات کا جائزہ لیے بغیر اس بزرگ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ عبد الرحمن کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق بعد نماز عشاء اس بزرگ کے آستانے پر بڑی بھیڑ ہوتی تھی۔ جب عارج کے ساتھ میں وہاں پہنچی تو لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ مکان کے صدر دروازے پر 2 موٹے تازے آدمزاد کھڑے تھے جو ہر آنے والے سے 1 قرات وصول کر رہے تھے۔ مکان کے اندر بڑے سے ایک دالان میں چوکی پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک آدمزاد بیٹھا تھا۔ اس کا سر اور پیٹ دونوں ہی غیر معمولی طور پر بڑے تھے، بڑی بڑی آنکھیں جیسے باہر کو ابلی پڑی تھی۔ وہ پستہ قد آدمزاد مجموعی طور پر خاصے موسیقہ حیث معلوم ہوتا تھا۔ اس کی چوکی پر صرف اتنی جگہ تھی کہ ایک فرد بیٹھ سکے۔ چوکی کے سامنے عورتیں اور مرد سبھی بیٹھے تھے۔ باری باری وہ چوکی پر بیٹھے ہوئے موسیقہ حیث آدمزاد کے سامنے جاتے، جو کہنا ہوتا کہتے اور چلے آتے۔ کسی پر وہ بزرگ دم کرتا، کسی پر صرف ہاتھ پھیرتا اور کسی کو قریب رکھی سراہی سے ایک گھونٹ پانی پلا دیتا۔ میں نے کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا جس سے اس بزرگ نے معاوضہ نہ لیا ہو۔ ابھی تک مجھے اس کا کوئی کمال نظر نہیں آیا۔ معلوم نہیں کیوں اس آدمزاد کو دیکھ کر مجھے بصرہ شہر کا حضرت جی یاد آنے لگا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جی بھی خلق خدا کو لوٹتا تھا۔ متوسط عمر کی ایک آدمزادی اپنی جگہ سے اٹھ کر چوکی کی طرف بڑھی تو میں آگے لپکی۔ عارج شاید میرا ارادہ بام کیا اور بولا، نہیں اے دینار، ایسا نہ کر۔ میں اس وقت تک آدمزادی کے جسم میں اتر چکی تھی۔ وقتی طور پر مجھے گھٹن محسوس ہوئی۔ اسی سبب میرے انسانی قالب کے قدم کسی قدر ڈگمگائے، مگر جلد ہی میں نے خود کو سنبھالا اور چوکی پر چڑھ گئی۔ اسی لمحے مجھے بدبو کا بھبکا محسوس ہوا اور میں چونک اٹھی۔ بڑے سر اور بڑے پیٹ والے اس بزرگ نے میری طرف سوالیہ نظریں اٹھائی۔ اے بزرگ، تو مجھے ایک جن پکڑ کر دے دے۔ میں نے کہا، سنا ہے تیرے قبضے میں بہت سے جنات ہیں۔ تو نے ٹھیک سنا،
مگر وہ جنات میرے ہی قابو میں ہیں، تیرے یا کسی اور کے قابو میں نہیں آ سکتے۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، کیوں میرے قابو میں کیوں نہیں آ سکتے؟ میں داستہ چیخ اٹھی، تو نے اگر میری بات نہ مانی تو میں تیری پگڑی اتار لوں گی، یہ عورت شاید پاگل ہوتی ہے۔ بزرگ نے بلند آواز میں کہا، پھر حاضرین سے پوچھا، کوئی اس کے ساتھ ہے؟ سامنے ہی بیٹھا ہوا ایک باریش بھورا اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، حضور اس کے ساتھ میں ہوں، یہ میری بہن ہے اور اسی طرح بیکی بیکی باتیں کرتی ہے، آپ کے پاس میں اسی کا علاج کرانے آیا ہوں۔ ہم پاگلوں کا علاج نہیں کرتے، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ بزرگ کے لہجے میں سختی آئی۔ میں تو نہیں جاتی۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس بزرگ کے سر سے پگڑی کھینچ لی۔ ارے ارے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پگڑی کے بغیر اس کا بڑا سا گنجا سر نمایاں ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ تو وہاں ہنگامہ کرنے کا تھا ہی، سو اس مسحکہ ہیدم خیز کے کولہے پر لات ماری۔ وہ چوکی پر گرا، پھر ایک دم اچھل کر میرے سامنے آیا۔ اس پر جب وہ بولا تو اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میں ہی سن سکوں۔ بہت ہو گیا ہے دینار، اب یہاں سے چلی جا اور مزید رنگ میں بھنگ نہ ڈال۔ میں نے تجھے اس آدم زادی کے جسم میں پہچان لیا۔ وہ کسی درندے کی طرح گرانے لگا۔ بڑی حد تک اس کی آواز اب غیر انسانی تھی۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میں اچھل پڑی اور بے اختیار پوچھی، کون ہے تو؟ تو شاید مجھے نہیں جانتی مگر میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، اے سردار اعظم کی بیٹی۔ وہ پھر غیر انسانی آواز میں کہنے لگا، میں اس وقت یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تو مجھے اپنے بارے میں کیا کرے گی جان کر۔ اس نے میری بات کاٹی۔ میرے وجود کی بدبو سے تجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ میں تو تجھے تیری خوشبو سے پہچان گیا۔ ہاں اندازہ کر لیا میں نے کہ تو کوئی کافر جن ہے اور شاید تیرا تعلق میرے ہی قبیلے سے ہے، مگر تجھے مجھ سے کچھ اور پوچھنا ہو تو آج آدھی رات کو آنا، میں اس وقت تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا، اب چلی جا۔ وہ بول اٹھا۔ اس لمحے عارج میرے قریب آ کر بولا، اس کی بات مان اے دینار، ہم رات کو بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ضد نہ کی اور متوسط عمر کی آدم زادی کے جسم سے نکل آئی۔ کچھ تو یہ کہ میں نے جلدی کی، کچھ وہ آدم زادی بیمار تھی اس لیے جھٹکا نہ سہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کا باریش بھائی میری بہن کہتا ہوا آگے بڑھا۔ عارج کے ساتھ میں واپس قصر خلافت پہنچی۔ ہم دونوں ایوب اور جمیلہ کے کالبوں میں اتر گئے۔ محلہ کرف میں اس کافر جن ذات سے ملنے کے بعد میرا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ میں اس وجہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور نیند کو اپنے انسانی پیکر کے ذہن سے جھٹک دیا۔ مجھے دیکھ کر عارج اٹھ کر بیٹھا اور بولا، کیا ہوا اے دینار، تو مضطرب سی لگتی ہے۔ ہاں میں نے اقرار کیا۔ اے عارج، سوال یہ ہے کہ جب میں اس کافر جن کو نہیں جانتی تو وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ تو مجھے ایک بات بتا کہ بابل کے کھنڈرات میں جتنے جنات آباد ہیں کیا تو ان سب کو جانتی ہے؟ عارج کے سوال کا جواب میں نے انکار میں دیا۔ وہ مزید کہنے لگا، مگر تجھے غالباً سبھی جانتے ہیں، ہاں وہ کافر ہوں یا اہل ایمان۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تو ان کے سردار کی بیٹی ہے۔ اب تیری سمجھ میں یہ بات آئی کہ کافر جن تجھے تیری محسوس خوشبو سے کس طرح پہچان گیا۔ چل تیری یہ بات مان لی میں نے، اب میرے سوال کا جواب دے کہ جب وہ ایک جن زاد ہے تو خبہ قرات اور درہم دینار کی اسے کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ کیوں آدم زادوں کو لوٹ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی اے دینار، عارج نے کہا۔ کسی جن ذات کے لیے مال و دولت کی کیا حیثیت؟ اسے اگر ہماری طرح آدم زادوں کے درمیان رہنے کا شوق بھی ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ غریبوں اور حاجت مندوں کی جیبیں خالی کروائے۔ اب تو یہ عقدہ نصف شب کو اس سے مل کر کھل سکتا ہے۔ اس نے ہر سوال کا جواب دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ نہ بھول اے عارج کہ وہ کافر ہے اور عالم کہتے ہیں کہ کسی کافر پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں بولی، پھر اس کے جھوٹ سچ کا پتہ کیسے چلے گا؟ عارج نے سوال کیا۔ ہم اس کی نگرانی کریں گے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ میں نے کہا، یہ تو بلا وجہ کی مصیبت پالنا ہے اے دینار۔ عارج کے لہجے میں بیزاری تھی۔ وہ جو چاہے کرے، ہم اسے کیوں روکے؟ واہ، یہ بھی تو نے خوب کہا۔ میں نے کہا، کوئی بھی ہمارے سامنے خلق خدا کو لوٹتا رہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ دیر تک عارج اور میں نے اس مسئلے پر بحث کی۔ عارج کو میں نے بہرحال قائل کیا کہ ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے۔ آدھی رات کو ہم اپنے انسانی کالبوں سے باہر آ کر قصر خلافت سے نکلے۔ محلہ کرہ میں کافر جن ذات کے مکان تک پہنچنے میں ہمیں دیر نہ لگی۔ اندھیرے مکان میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مکان خاصے بڑا تھا۔ ہم ایک دلان سے دوسرے اور پھر تیسرے دلان میں داخل ہوئے۔ ایک دلان میں ہمیں 2 آدمزاد خادم سوتے نظر آئے۔ انہیں ہم گھر کے دروازے پر لوگوں سے قرات وصول کرتے دیکھ چکے تھے۔
یہاں تو وہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ آرج مجھ سے مخاطب ہوا۔ اسی لمحے تاریک دلان کے گوشے سے آشنا غیر انسانی آواز سنائی دی۔ اپنی حفاظت کے خیال سے میں نے اندھیری کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ اپنے مسکا حیض انسانی قالب سے ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اے دینار، یہ اچھا ہوا کہ تو جس آدم زادی کے جسم میں اتری وہ پاگل تھی، سو بات بن گئی۔ مجھے تجھ سے پوچھنا ہے کہ تو نے بھلا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ آدم زادوں کے سامنے مجھے بے عزت کر کے تجھے آخر کیا مل جاتا؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوتی۔ پہلے تو مجھے اپنا نام بتا، باقی باتیں اس کی بات ہوں گی، میں نے پوچھا۔ اس نے اپنا نام سمر بتایا تو میں بولی، اے سمر، میں یہاں تیرے سوالوں کے جواب دینے نہیں آئی، بلکہ مجھے جو کچھ تجھ سے پوچھنا ہے وہ بتا۔ تو پھر پوچھ، میں جواب دوں گا، سمر کہنے لگا۔ بولے سمر کہ تو آدم زادوں کی اس بستی میں کیوں آیا؟ میں نے پہلا سوال کیا۔ یہی سوال اگر میں تجھ سے کروں اے سردار اعظم کی بیٹی تو تیرے پاس اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں یہاں آدم زادوں کی خدمت کے لیے آئی ہوں، میں نے بلا جھجک جواب دیا۔ اب تو اپنا مقصد بیان کر۔ یہاں آنے سے میرا کوئی ایک مقصد نہیں، سمر بولا۔ تجھے خبر ہے دینار کہ یہ شہر بغداد اہل ایمان کی عظیم مملکت کا دارالحکومت ہے؟ یہ بتانے کی بھی تجھے ضرورت نہیں کہ کفر و ایمان میں ازل سے جنگ جاری ہے۔ میری یہاں آنے کا ایک مقصد ہے کہ میں اہل ایمان کے قائد کو مختلف ہیلے بہانوں سے کمزور کروں، وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کے سوا پتھر کی مورتیوں کے آگے بھی سر جھکانے لگے، جو میں چوری چھپے ان میں بانٹتا رہا ہوں۔ روحانی نقصان پہنچانے اور انہیں ان کے عقیدے سے بھٹکانے کے علاوہ میں مختلف کاموں کا معاوضہ وصول کر کے انہیں مالی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہوں۔ اگر تجھے اس کبھی اور ظالمانہ کام سے بجبر روک دیا جائے اے مسمر، میں نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، اے دینار، تیرے لیے یہ ممکن نہ ہوگا۔ سمر کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا۔ تجھے اگر میرے بارے میں مزید حقائق کا علم ہوتا تو یقیناً وہ الفاظ نہ کہتی جو تو نے کہے۔ تو نہیں جانتی ہے دینار کہ تیری طرف کتنا بڑا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ مجھے یہ کہہ کر تو دھمکانا چاہتا ہے، میں سخت آواز میں بولی۔ میں نے تجھے دھمکی نہیں دی بلکہ حقیقت بیان کی ہے۔ دیکھے سمر، بات مت بڑھا۔ آرس نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ مصلحت سے کام لے اور ہم سے مصالحت کر لے۔ اگر تو نے ہماری بات مانی تو پھر ہم تیرا پیچھا نہیں کریں گے۔ آرس کا لہجہ مصالحانہ تھا۔ اے اور آرس، تو مجھ سے کیا بات منوانا چاہتا ہے یہ معلوم ہو۔ سمر براہ راست میرے بجائے آرس سے مخاطب ہوا۔ میں بتاتی ہوں اے سمر، میں بول اٹھی، تجھے یہ شہر چھوڑنا پڑے گا، اور اگر میں تیری یہ بات نہ مانوں تو تجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تجھے ہم زبردستی اس شہر سے نکال دیں گے۔ میری آواز غصے کے سبب تیز ہو گئی۔ سنے دینار، آرج مجھ سے مخاطب ہوا، بہتر یہ ہے کہ تمام حجت کے طور پر ہم اسے کل رات تک کی مہلت دے دیں۔ ٹھیک ہے آرج، میں مان گئی۔ کل رات بھی یہ بغداد میں نظر آیا، اس نے اہل ایمان زادوں کو راہ راست پر بھٹکایا، تو پھر میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گی۔ آرج کے ساتھ اس مکان سے میں باہر آئی۔ واپسی میں آرج مجھے سمجھانے لگا، اے دینار، اتنا غصہ نہ کیا کر۔ تو نے اس کافر جن ذات کی باتیں نہیں سنی، کس طرح دھمکیاں دے رہا تھا؟ مجھے یہ دھمکیاں بلا وجہ معلوم نہیں ہوتی، آرج کہنے لگا۔ میں نے اسی لیے اس کافر کو کل رات تک کی مہلت دلوائی کہ تجھے اس خطرے سے آگاہ کر سکوں۔ سمر کے پس سے پوچھ کوئی اور ہے، ایسا نہ ہوتا تو وہ ہم سے مصالحت پر آمادہ ہو جاتا۔ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے آرج کو تسلی دی۔ دوسرے دن آرج کو ساتھ لیے میں قصے خلافت سے نکل کر کرہ پہنچی۔ ہم دونوں ہی اپنے انسانی قالبوں سے باہر تھے۔ اس کافر جن ذات نے تو آج رات بھی یہاں میلہ لگا رکھا ہے۔ میں یہ کہتی ہوئی غصے میں تیزی سے آگے بڑھی۔ آرج میرے پیچھے لپکا۔ جیسے ہی میں اس مکان کے صدر دروازے پر پہنچی اور اندر داخل ہونا چاہا، کسی نادیدہ قوت نے مجھے اٹھا کر دور پھینکا۔ یہی حال آرج کا ہوا۔ میرے سارے وجود میں بجلیاں کوند رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقتی طور پر میں گھبرا گئی۔ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ غیر متوقع تھا۔ آرج کی کیفیت مجھ سے کچھ مختلف نظر نہ آئی۔ زیادہ رنج و افسوس یہ تھا کہ ایک کافر جن ذات سمر کو ہم نے آج رات تک بغداد چھوڑ دینے کی مہلت دی تھی اور وہ شہر میں موجود تھا، نہ صرف یہ بلکہ ہم اس کے مکان میں داخل ہونا چاہا تو ہم ناکام رہے۔ اے دینار، غم نہ کر اور یہاں سے چل، وان آرس نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، میں نے غصے میں کہا۔ آخر وہ کافر جن ذات خود کو سمجھتا کیا ہے، میں اسے ضرور مزہ چکھاؤں گی۔ میں کب کہتا ہوں کہ تو ایسا نہ کر، لیکن اس کے لیے کچھ سوچنا سمجھنا پڑے گا، تو چل تو صحیح۔
आरिज के समझाने बुझाने का ये असर हुआ कि मैं वहां से चली आई। वहां मौजूद रहने से भी कुछ हासिल नहीं था। उस काफिर जिन्जाद तक पहुंचने के बाद ही तो मुझे उसे मजा चिखा थी। कस्से हिलाफत की तरफ लौटते हुए आरिज ने मुझे एक और गैर माकूल मशवरा दिया। मैंने उसका मशवरा कबूल करते हुए कहा, हाँ, इन हालात में आलिम सोमा बेहतर तौर पर हमारी रहनुमाई कर सकेगा। हमने अपनी परवाज का रुख तब्दील किया। अब हम बाबुल के खंडरात की तरफ उड़ते जा रहे थे। जब आरिज को साथ लिए मैं खंडरात के उस हिस्से में पहुंची जहां आलिम सोमा की सुकूनत थी तो वो हमें देखकर हैरान हुआ। ए मेरे बच्चों, हैरत से तो हो? आलिम सोमा ने तशवीश आमेज लहजे में पूछा। हैरियत ही तो नहीं है आलिम सोमा, ए मेरे बाप के दोस्त, मैं बोल उठी। फिर आलिम सोमा को अव्वल ता आखिर सब कुछ बताया। मैंने आखिर दरियाफ्त किया, किसी नादीदा कुव्वत का हमें उठाकर दूर फेंक देना समझ में न आया। सुना दिनार, पहले मैं तेरी आखिरी बात का जवाब देता हूँ। आलिम सोमा कहने लगा, अमल दो तरह के होते हैं, रहमानी और शैतानी। हम अहले ईमान रहमानी मगर कुफार शैतानी अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर 21 दिन के बाद तू जो अमल करती है वो रहमानी है। वो अमल करने से तेरे गिर्द एक ऐसा नादीदा हिसार कायम हो गया कि कोई अफरियत भी चाहे तो इस हिसार में दाखिल होकर तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हिसार मुख्तलिफ इकसाम और नौयत के होते हैं। महसूस वजूद के बजाय किसी मकान के गिर्द भी हिसार खींचा जा सकता है। तुम दोनों को जो वाकया पेश आया वो इसी नौ का लगता है। उस काफिर जिन्जाद समर ने तुम दोनों से महफूज रहने के लिए अपने मकान के गिर्द हिसार खींच दिया होगा। तुम यकीनन उसी नादीदा हिसार से टकराकर दूर जा गिरे होगे। ये तुम्हारा महज एहसास है, जैसे तुम्हें किसी कुव्वत ने उठाकर दूर फेंक दिया। अगर मैंने दुरुस्त अंदाजा लगाया तो तुम्हें अपने वजूद में बिजलियां कूदती लगी होंगी। मुझे कुछ बोलने से पहले आरिज ने आलिम सोमा के अंदाजे की तस्दीक की और फिर मैंने भी तायद की। आरिज कहने लगा, ए सोमा, मुझे शक है कि समर के पसे पुश कोई और है और अपने शक का इजहार मैंने दिनार से भी किया। तेरा शक दुरुस्त भी हो सकता है आरिज, आलिम सोमा बोला। तुम दोनों का सुराग लगाने के लिए अफरियत वामोश उस काफिर जिन्जाद समर को अपना आलाकार बना सकता है। मुमकिन है समर ने तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए ही ये शोहरत दी हो कि उसके कब्जे में जिन्नात है। समर ने दिनार से भी यही कहा था कि तू नहीं जानती तेरी तरफ कितना बड़ा खतरा बढ़ रहा है। आरिज ने आलिम सोमा को बताया। इस अमकान को बहरहाल रद्द नहीं किया जा सकता कि समर का इशारा उसी अफरियत की तरफ हो। आलिम सोमा ने अपने ख्याल का इजहार किया। अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि वो अफरियत ही पसे पुर्दा रहकर समर के जरिए ये खेल खेल रहा है तो फिर मैं कुछ कहते कहते मजीद बोली, मगर समर के हमारे ठिकाने का इल्म नहीं। ए दिनार, मैं समझ रहा हूँ कि तू क्या कहना चाहती है। आलिम सोमा ने कहा, समर के जरिए उस अफरियत को इतना पता तो चल ही जाएगा कि तू बगदाद में है। तुझे तो मालूम है कि वो अफरियत भी कुछ अरसे पहले बगदाद आ चुका है। हमें बता कि इन हालात में हम क्या करें, मैंने सवाल किया। तुझे और आरिज को अब इंतहाई चौकन्ने और महतात रहने की जरूरत है। आलिम सोमा ने ताकीद की, फिर कहने लगा, अगर काफिर जिन्जाद समर के जरिए तुझे फांसने के लिए ये जाल उस अफरियत वामोश ने बिछाया तो इससे दूर है, यानी समर को भूल जा। लेकिन वो काफिर जिन्जाद जिसहा अहले ईमान के अकायद को मुख्तलिफ हीले बहानों से कमजोर कर रहा है, उन्हें शिर्क में मुब्तला कर रहा है, लोगों को गैरुल्लाह के आगे सर झुकाने की तरगीब दे रहा है, तो क्या इसे ये नकाब खेल खेलने दिया जाए? मेरे लहजे में गैर इरादी तौर पर सख्ती आई। यकीनन उस काफिर जिन्जाद को ऐसा करने के लिए आजाद नहीं छोड़ा जाएगा। आलिम सोमा ने यकीन दहानी कराई। वो शर नहीं फैला सकेगा और खैर ही का बोल बाला रहेगा। मगर दिनार, ये तेरे करने का काम नहीं, इसे मुझ पर छोड़ और हाँ मुतमिन रह कि जब तक तेरे गिर्द नादीदा हिफाजती हिसार मौजूद है, अफरियत वामोश तेरा कुछ न बिगाड़ सकेगा। अव्वल तो यही जरूरी नहीं कि वो सुराग लगा ले कि बगदाद शहर में तुम कहाँ हो। अगर उसे ये मालूम हो भी गया तो तुम दोनों की सुकूनत कस्से हिलाफत में है, तो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना उसके बस में ना होगा। आलिम सोमा ने मुझे और आरिज को पूरी तरह मुतमिन किया। आलिम सोमा ने मुझे और आरिज को मुकम्मल तौर पर मुतमिन किया। हम बाबुल के खंडरात में बगदाद लौट आए, लेकिन ये तशवीश अपनी जगह थी कि अफरियत वामोश हमारी राह पर लग गया है। इसी तशवीश के पेश नज़र आरिज उस रात मुझसे कहने लगा, ए दिनार, मौजूदा हालात क्या ये बेहतर ना होगा कि हम कुछ अरसे के लिए किसी और ज़माने और किसी और ही सरजमीन पर चले जाएं? हमारे लिए अभी बगदाद में इस कदर खतरात पैदा नहीं हुए कि हम यहाँ से फरार हो जाएं। मैंने आरिज को तसल्ली दी। अगर वाकई खतरात बढ़ गई तो हमारे पास फरार का रास्ता मौजूद है, तो क्यों घबराता है आरिज?
یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیں۔ آرس نے ایک اور نئی تجویز پیش کر دی۔ ٹھکانہ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں جمیلہ اور ایوب کے انسانی کالبوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے وضاحت کی، تو اس میں بھی کیا حرج ہے؟ آرس نے کہا، اگر کچھ ہی دن کی بات ہے تو پھر موصل چلتے ہیں۔ میں نے رائے دی، وہیں سابق وزیر ابراہیم خرانی کی تلاش میں حمزہ گیا ہے۔ تجھے میں حمزہ کے بارے میں بتا چکی ہوں، وہ دیوان الہند محکمہ فوج کے شعبہ سراغ رسانی کا سربراہ ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، تو نے بتایا تھا۔ آرس بولا، تو پھر کیا کہتی ہے، چلیں موصل؟ میں نے پوچھا۔ حمزہ پہنچ گیا ہوگا وہاں؟ آرس نے سوال کیا۔ کیا خبر؟ میں نے کہا۔ نہیں پہنچا ہوگا تو پہنچ جائے گا۔ اس طرح اس فسادی آدمزاد ابراہیم خرانی کا انجام بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو پھر مناسب یہ ہوگا کہ ہم حمزہ کے پاس پہنچے۔ آرس نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ میرے اور آرس کے درمیان طے پایا کہ ہم اگلے دن صبح ہوتے ہی جمیلہ اور ایوب کے جسموں کو چھوڑ کر بغداد سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد ہم سکون اور اطمینان سے گہری نیند سو گئے۔ دوسرے دن فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے آرس کو جگایا۔ وہ نیند میں تھا۔ کہنے لگا، سونے تو نہ ابھی؟ میں نے اسے بڑبڑانے کی خاطر داستہ کہہ دیا۔ بورے افرید سے ملنے نہیں چلنا؟ میری توقع کے مطابق وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا اور بولا، کیا تو اس افرید کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی اے دینار؟ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ میں دھیرے سے ہنس پڑی۔ افرید کا ذکر کر کے تیری نیند بھگانا میرا مقصد تھا۔ تو کیا تیرے خیال میں اس بوڑھے افرید سے میں ڈرتا ہوں؟ آرس نے برا سمو بنایا۔ بالکل نہیں ڈرتا، اس لیے تو پھر فور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ طنز مت کیا کر مجھ پر اے دینار، یہ نہ بھول کہ میں اب نہ صحیح تو ایک نہ ایک دن تیرا شوہر بن جاؤں گا۔ تو نے پھر وہی شوہر اور بیوی کا قصہ نکال لیا۔ یہ قصہ تو ازل سے جاری ہے اور اب تک جاری رہے گا۔ تو پھر تو کہتا رہے یہ قصہ میں چلتی ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے جمیلہ کے انسانی قالب سے باہر نکل آئی۔ مجبوراً آرس کو بھی ایوب کا جسم چھوڑنا پڑا۔ ان دونوں کے جسموں کو ہم نے بستر پر لٹایا۔ وہ جاگ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ ہم انہیں وہاں چھوڑ کر قصر خلافت سے نکل آئے۔ حمزہ کے جسم کی محسوس خوشبو میرے قافضے میں تھی۔ اسی کے ذریعے میں صحرا کے اس ایسی جگہ پہنچی جہاں خیمے نصب تھے۔ آرس میرے ساتھ ساتھ تھا۔ مجھے یہ پتہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ حمزہ کا قافلہ موصل سے صرف ایک منزل کے فاصلے پر ہے۔ قافلہ روانہ ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ حمزہ روانگی کا حکم دے چکا تھا۔ توقع کے مطابق قافلے میں خدام اور خادمائیں بھی موجود تھے۔ کام کاج کے لیے ان کی موجودگی ضروری تھی۔ آرس اور مجھے کیونکہ حمزہ کے ساتھ رہنا تھا، اسی وجہ سے ہم نے انسانی قالبوں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اب ایک ادھیر عمر خادم تھا۔ وہ ایک خادمہ رحیمہ دونوں ہی حمزہ کی خدمت پر مامور تھے۔ حمزہ سے قریب رہنے کی خاطر میں رحیمہ کے جسم میں اتری اور آرس نے وہاب کا انسانی قالب اپنا لیا۔ کسی کو کانوکار خبر نہ ہوئی کہ وہ جن ذات بھی اس قافلے میں شامل ہو چکے ہیں۔ جلد ہی خیمے اکھاڑ کر لپیٹ لیے گئے اور انہیں اونٹوں پر لاد دیا گیا۔ قافلے کا دیگر ساز و سامان بھی انہی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ اونٹ اور گھوڑے دونوں ہی قافلے میں شامل تھے۔ حمزہ اور اس کے عملے والے گھوڑوں پر سوار تھے۔ خادم، خادمائیں اور دیگر ملازمین کو اونٹوں پر جگہ ملی۔ میں ایک اونٹ پر آرس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس اونٹ پر کوئی اور سوار نہیں تھا۔ اے بوڑھے وہاب، تجھے اس طرح ایک نوجوان خادمہ سے لگ کر بیٹھے ہوئے کیا ذرا بھی خیال نہیں آتی؟ میں نے دھیمی آواز میں آرس کو چھیڑا۔ تجھے کس نے اس غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے رحیمہ کہ تو نوجوان ہے؟ بس جاتی ہوئی بہار کے کچھ آثار ہی تو باقی رہ گئے ہیں۔ آرس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ یہ بھی تیرا بیان غلط ہے کہ میں تجھ سے الگ بیٹھا ہوں، حقیقت برعکس ہے۔ یعنی میں تجھ سے لگی بیٹھی ہوں۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائی۔ راستہ اسی طرح 6-4 میں کٹ گیا۔ اس وقت دوپہر ہونے والی تھی جب ہم شہر موصل کی حدود میں داخل ہوئے۔ حمزہ کے حکم پر قافلے نے شہر کے بڑے اور مرکزی بازار میں واقع ایک سرائے کا رخ کیا۔ حمزہ اور اس کے عملے نے خود کو سوداگر ظاہر کیا اور سرائے میں قیام کی خاطر اونٹوں میں لدا ہوا اپنا سامان اتارنے لگے۔ حمزہ نے یقیناً رازداری کی غرض سے سرائے میں قیام کو ترجیح دی تھی۔ جب حمزہ کو دوپہر کا کھانا کھلا چکے تو اپنی کوٹری میں آ کر خود بھی کھانا کھایا اور آرام کرنے کو اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ کہاں قصر خلافت اور کہاں موصل کی یہ سرائے؟ میں نے آرس کو مخاطب کیا۔ ان آدم زادوں کو سمجھائے کون؟ یہ تو اپنی فانی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ میں نے طویل سانس لیا، پھر چند لمحے توقف کی بات بولی۔ میں ذرا حمزہ کے پاس جا کر پتہ لگاتی ہوں کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ وہ سابق وزیر ابراہیم خرانی کو کب اور کیسے گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ تجھے بھی چین نہیں
कि 2 घड़ी सुकून से मेरे साथ गुजार ले, जा, तुझे किसने रोका है जो मैं रोकूंगा, आरिज मुंह बनाकर बोला। मैंने कुछ मजीद कहे बगैर खादमा रहीमा का जिस्म छोड़ा। एहतियातन मैंने उस पर नींद मुसल्लित कर दी। बराबर वाली कोची में उस वक्त हमजा तन्हा नहीं था, वहाँ उसके मातहत भी मौजूद थे। पहले हमें ये मालूम करना होगा कि मफरूर वजीर इब्राहिम खरानी आमिर मोसल इसहाक बिन मोहम्मद के मकान में ही पनाह लिए हुए है। हम उसके बाद रात को अचानक छापा मार सकते हैं। हमजा अपने दोस्तों से कह रहा था, लेकिन हजूर तस्दीक की क्या सूरत हो? मातहतों में से एक ने सवाल किया, क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए? अगर मैंने तरीकाकार ही तय कर लिया होता तो फिर तुम्हें मशवरे के लिए बुलाने की क्या जरूरत थी? हमजा के लहजे में कदरे नागवारी थी। जिस मातहत ने तरीकाकार के बारे में सवाल किया था शर्मिंदा नजर आने लगा। अब हमजा की सवालिया नजरें अपने दूसरे मातहत की तरफ उठी हुई थी। जवाबन वो सटपटाकर कहने लगा, बस इसकी एक ही सूरत है कि हम में से कोई अमीरुल मोमिनीन का कासिद बनकर आमिर मोसल के मकान पर पहुंचे और कहे कि इब्राहिम खरानी के नाम खलीफा मोहतरम का पैगाम लेकर आया हूँ। अगर वहाँ और वो पैगाम कहाँ से आएगा? हमजा ने दूसरे मातहत की बात काट दी। क्या तुम नहीं जानते कि अमीरुल मोमिनीन के किसी पैगाम के लिए इस पर दीवान अल रसाइल उसकी मोहर जरूरी है। इसके अलावा दीवान खातम की भी मोहर जरूरी होती है। इन दोनों मोहरों के अदम मौजूदगी का मतलब यही होगा कि पैगाम जाली है। फिर सिर्फ ये सुनकर कि उसके नाम अमीरुल मोमिनीन का कोई पैगाम आया है, इब्राहिम खरानी खुद को जाहिर नहीं करेगा। वो अच्छी तरह जानता है कि अमीरुल मोमिनीन उसे ना तो कोई मुआफी नामा भेजेंगे, न मोहब्बत आमेज पैगाम अरसाल करेंगे। ऐसी सूरत में वो हरगिज़ हमारे सामने नहीं आएगा। कोई और तदबीर बयान करो। मातहत के चेहरे से फिक्रमंदी झलकने लगी। वो ज़ेरे लब कहने लगा, फिर तो चोर बनकर ही आमिर मोसल के मकान में दाखिल होना पड़ेगा। क्या कहा तूने? जरा बुलंद आवाज में कहो। हमजा ने अपनी मातहत से कहा। किसी कदर डरते झिझकते हुए मातहत ने अपनी बात बुलंद आवाज में दोहरा दी। हाँ, ये तदबीर बेहतर मालूम होती है। हमजा बोला, मगर इसके लिए किसी को अपनी जान का खतरा मोल लेना पड़ेगा। आमिर मोसल के मुहाफिज अव्वल तो किसी को मकान में दाखिल ना होने देंगे, और अगर ऐसा हो गया तो फिर वहां से बचकर निकलना आसान ना होगा। यही मौका था कि मैंने मुदाखलत की और हमजा के पहले मातहत को अपने असर में लिया और उससे कहलवाया, हजूर, ये भी तो मुमकिन है कि हमारे अमले का जो फर्द उस मकान में दाखिल हो, हम उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तुम्हारा मतलब ये है कि हम अमले के बकिया अफराद भी वहीं मौजूद रहें? हमजा ने वजाहत चाही। जी हुजूर, मेरा यही मतलब है, मातहत ने जवाब दिया। इसहा ये होगा कि मकान में अगर मफरूर इब्राहिम खरानी मौजूद हुआ तो हमारा आदमी हमें उस वक्त मुतले कर देगा और हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। फिर तो मेरी मौजूदगी भी वहाँ जरूरी होगी। हमजा का अंदाज खुद कलामी का सा था। कुछ देर खामोश रहकर वो फिर बोला, मकान में दाखिल होने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हमारा आदमी कमन डालकर अंदर पहुंचे, दूसरा तरीका नकब लगाना है। कौन सा तरीका आजमाया जाए? नकब लगाकर दाखिल होना ज्यादा बेहतर होगा हुजूर, पहले मातहत ने कहा। वो अभी तक मेरे ज़ेरे असर था। फिर उसने वजाहत तलब किए बगैर मजीद बताया, जहाँ नकब लगाई जाएगी उस जगह से हमारे अमले के दूसरे अफराद भी बवक्त जरूरत बआसानी अंदर जा सकते हैं। उसी वक्त हमजा के दूसरे मातहत ने बोलने की इजाजत चाही। हमारे अमले में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो ये काम बआसानी अंजाम दे सकता है। मेरी मुराद नकब लगाने से है। एक जराइम पेशा गुरु के अफराद को पकड़ने के लिए हमें उसकी मकीन गाह में नकब लगाने की बात सिर्फ नकब लगाने की नहीं। हमजा बोल उठा। उसने उसकी बात यहीं काट दी। क्या तू ये कहे कि वो अंदर पहुंचकर इब्राहिम खरानी को तलाश कर सके? दूसरा, मुझे क्योंकि इल्म था कि इब्राहिम खरानी मकान के किस हिस्से में है, इसलिए हमजा के जहन में ये बात डाल दी। हमजा समझा कि ख्याल खुद उसके जहन में आया। उसने इसीलिए अपने मातहतों से कहा, मुझे यकीन है कि आमिर मोसल ने इब्राहिम और उसके अहले खाना को अपने मकान के मेहमान खान में ठहराया होगा। क्या कहते हो? दोनों ही मातहत ताइन में बोले। खादम, खादमाओं और दीगर मुलाजमीन को छोड़कर इस मुहिम में हमजा समेत उसके पूरे अमले को शरीक होना था। तय ये पाया कि निसफ शब के करीब तमाम अमले को जरूरी सामान और हथियार साथ लेकर सराय से निकल जाना है। उसी शाम मेरे इमाम पर हमजा सराय के मालिक से मिला। उसने सराय के मालिक पर अपनी असल शख्सियत तो जाहिर न की, अलबत्ता ये वाज़ह किया कि वो दारुल हुकूमत बगदाद से आया है और उसका ताल्लुक फौज के महकमे से है। ये बात भी हमजा ने इस ताकीद के साथ बताई कि किसी को भी इस हकीकत से आगाह ना किया जाए, बसूरत दीगर सराय के मालिक से इस सिलसिले में जो जवाब तलबी हो सकती थी। सराय का मालिक बेचारा सीधा सादा आदमजाद था।
اس نے حامی بھری کہ رات کو 19 شب سے پہلے وہ خود صدر دروازے پر موجود ہوگا۔ وہ یہ سن کر ڈر گیا تھا کہ حمزہ کا تعلق فوج سے ہے، بات نہ بگڑے اس لیے میں بھی اس وقت حمزہ کے قریب موجود تھی، مگر میری مداخلت کی ضرورت پیش نہ آئی۔ رات کو جب میں کوٹھی میں پہنچی تو میری خوشبو محسوس کرتے ہی عارض کہنے لگا، یہ تو کہاں اکیلی اڑی پھر رہی ہے، لگتا ہے جیسے میں تو تیرے ساتھ آیا نہیں۔ ہوا کیا؟ مجھے بھی تو کچھ بتا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں بولی، جو ہونا ہے رات کو ہوگا۔ میں نے یہ کہہ کر عارض کو سب کچھ بتایا۔ رات کو بھی اکیلے اڑ جائے گی کہ مجھے ساتھ لے جائے گی؟ عارض پوچھنے لگا۔ تو کبھی کبھی تو بالکل بچہ بن جاتا ہے، جیسے ابھی تیری عمر صرف 100 سال ہو۔ تجھے منع کس نے کیا؟ چلنا ہے ساتھ تو چل، میں بولی۔ اس رات کو مقررہ وقت پر حمزہ اور اس کا تمام عملہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی اپنی کوٹھی سے نکل آیا۔ عارض اور میں بھی اپنی انسانی کالبوں سے باہر آئے۔ سرائے کا مالک وعدے کے مطابق صدر دروازے پر مل گیا۔ اس نے لکڑی کے بڑے پھاٹک میں بنا ہوا چھوٹا دروازہ کھولا۔ حمزہ اور اس کے عملے والے یکے بعد دیگر دروازے سے باہر نکل آئے۔ احتیاط اور رازداری کے تحت انہیں یہ سفر عامل موصل کے مکان تک پیدل ہی کرنا تھا۔ اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تو رات کے وقت ٹاپو کی آوازوں سے لوگ جاگ سکتے۔ پھر بھی انہیں اپنی منزل تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ ہوئی۔ انہوں نے تیز قدمی سے درمیانی فاصلہ طے کیا۔ موصل پرامن علاقہ تھا، اسی بنا پر عامل موصل نے اپنے مکان کی حفاظت کا کوئی خاص بندوبست نہیں کیا تھا۔ 2 پہرے داروں کو قابو کرنا مشکل نہ ہوا۔ انہیں حمزہ کے تربیت یافتہ عملے نے اس طرح پکڑ کر ہوش و حواس سے بیگانہ کیا کہ وہ چیخ بھی نہ سکے۔ کچھ ہی دیر میں عامل موصل اسحاق بن محمد کے مکان کو حمزہ کے مسلح آدمیوں نے گھیر لیا۔ نقاب لگاتے وقت یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مکان کے اندر اندھیرا اور خاموشی ہوگی، مگر ایسا نہ تھا۔ عارض کو ساتھ لیے ہوئے میں پہلے ہی اندر داخل ہوئی۔ مہمان خانے میں روشنی دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ اے عارض، ادھر چل کر دیکھتے ہیں کہ کون اور کیوں جاگ رہا ہے، میں نے کہا اور مہمان خانے کی طرف لپکی۔ مہمان خانے کی جس دالان میں روشنی ہو رہی تھی میں وہاں پہنچی تو دیکھا ابراہیم خرانی جاگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس رات ابراہیم خرانی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ عشاء کے بعد اسحاق بن محمد کا ایک بااعتماد طبیب ابراہیم خرانی کو دیکھ کر گیا تھا۔ اس وقت ابراہیم کو تیز بخار تھا۔ طبیب کی دوا کے اثر سے بخار تو کم ہو گیا، مگر ابراہیم کو نیند نہیں آئی تھی۔ 2 خادم اس کی تیمارداری کے لیے خوابگاہ میں موجود تھے۔ ذرا سی دیر میں نقب لگانے کی مسلسل آوازیں آنے لگی۔ میں نے ابراہیم خرانی کو چونک کر بستر پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا حضور؟ ایک خادم نے اس سے پوچھا۔ تم دونوں کیا بہرے ہو؟ ابراہیم خرانی ناگواری سے بولا۔ کیا تمہیں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا؟ جی ہاں حضور، دوسرا خادم چونک کر کہنے لگا۔ کچھ آوازیں آ تو رہی ہیں، جیسے کوئی دیوار پر پتھر۔ یہ دیوار پر پتھر مارنے کی آواز نہیں بے وقوف، ابراہیم خرانی نے تیز آواز میں کہا۔ دیوار کو کسی اوزار سے توڑا جا رہا ہے، بلکہ شاید نقب لگائی جا رہی ہے۔ معلوم نہیں پہرے دار کہاں جا کے سو گئے۔ جاؤ جلدی سے جا کر عامل موصل کو بتاؤ کہ اس کے مکان کو کوئی چور نقب لگا کر کھسنے والا ہے۔ دوڑو، جلدی کرو۔ دونوں خادم یکے بعد دیگرے خوابگاہ سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلے۔ ابراہیم خرانی کو اپنے اثر میں لے کر میرے لیے پکڑوا دینا کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر مجھے یہ مناسب معلوم نہ ہوا، ہرچند کہ ابراہیم سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی، پھر بھی وہ اپنی بدسیرتی کی سبب مجھے سخت ناپسند تھا۔ نقب لگانے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ ان آوازوں کے ساتھ ابراہیم خرانی کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا اظہار ابراہیم خرانی کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ اب وہ بے چینی کے عالم میں بستر سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ سرہانے رکھی تلوار بھی اس نے نیام سے باہر نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ ذرا دیر ہوئی کہ مکان میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ اسحاق بن محمد بھاگتا ہوا خوابگاہ میں آیا اور خامتے ہوئے ابراہیم خرانی کو بتانے لگا، معلوم نہیں کون لوگ ہیں جو نقب لگا کر مکان میں گھس آئے۔ وہ سب مسلحے ہیں، گھر میں جتنے بھی خادم ہیں انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ ابراہیم خرانی بول اٹھا۔ تم نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ اس مکان سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ، لیکن وہ راستہ برسوں استعمال نہیں ہوا۔ اسحاق نے ابراہیم کی بات کاٹ دی۔ معلوم نہیں وہاں کتنے حشرات الارض ہوں گے۔ تم ان کی پرواہ مت کرو اور مجھے فوراً وہاں لے چلو، ابراہیم خرانی بولا۔ ابراہیم کی ضد پر اسحاق اسے مہمان خانے ہی کے ایک دالان میں لے گیا۔ روشنی کے لیے اس نے ایک شمع دان ہاتھ میں لیا۔ اس دالان کی دائیں دیوار میں لوہے کا ایک کڑا پڑا تھا۔ اسحاق نے شمع دان فرش پہ رکھا اور دونوں ہاتھوں سے لوہے کا کڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔
हल्की सी गिड़गिड़ाहट हुई और दीवार में खला नमूदार हुआ। उसके साथ बदबू का बबका भी महसूस हुआ। राह फरार देखते ही इब्राहिम खरानी का चेहरा खुल उठा। उसने चंद लम्हे भी सब्र न किया और इसहाक से मुखातिब हुआ, अपने अहले खाना को साथ लेकर जाना इन हालात में मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी वापसी तक इनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुदा हाफिज। फिर इब्राहिम खरानी तारीख खला में दाखिल हुआ। अभी चंद सातें ही गुजरी होंगी कि खला से तेज चीख सुनाई दी, सांप, मुझे सांप ने डस लिया। इब्राहिम खरानी चीखता हुआ खला से बाहर निकला। उसके एक बाजू पर सांप लिपटा हुआ था। वो अपने दूसरे हाथ से सांप को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तलवार उसने हाथ से छोड़ दी। मैंने कहा था ना तुमसे इब्राहिम, मगर तुम। इसहाक की बात अधूरी रह गई। दौड़ते हुए कदमों की आवाजें करीब आ गई थी। फिर इसहाक तो दलान से निकलकर भागा और इब्राहिम उसे आवाजें देता रह गया। उसने एक ना सुनी। अमूमन ऐसे वक्त आदमजात बहरे हो जाते हैं, सुनकर भी कुछ नहीं सुनते। हमजा अपने साथियों के साथ उन दलान में दाखिल हुआ तो उस वक्त तक इब्राहिम खरानी फर्श पर गिर पड़ा था। उसकी बाजू से लिपटा सांप तारीख खला में घुसकर गायब हो चुका। शम्मा दलान की धीमी रोशनी में गालिबन हमजा ये ना देख सका कि इब्राहिम खरानी का चेहरा नीला पड़ता जा रहा है। उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। हमजा के हाथ में शमशीर बरहना थी। उसने एक ही वार में इब्राहिम खरानी का सर उसके तन से जुदा किया। खलीफा हारून रशीद को इंतहाई मतलूब अफराद में से एक कम हो गया था। हमजा के इशारे पर उसके एक मातहत ने इब्राहिम खरानी का कटा हुआ सर उठाया। जिस तरह हमजा अपने साथियों के साथ आमिर मोसल के मकान में दाखिल हुआ था, उसी तरह बाहर निकल गया। दूसरे ही दिन सुबह मोसल से हमजा का काफिला बगदाद के लिए रवाना हुआ। हमजा ने एक दांस्ता बागी और हुकूमत वक्त को इंतहाई मतलूब शख्स की मदद करने और उसे पनाह देने के जुर्म में इसहाक को गिरफ्तार नहीं किया। अगर वो खलीफा के इल्मो इत्ला में लाए बगैर इसहाक को गिरफ्तार कर लेता तो ये एहतियारात से तजावुज होता। रोज़ो शब की बसात लपेटता और मंजिल पर मंजिल तेजी से सफर करता हुआ हमजा का काफिला एक शाम बगदाद पहुंचा। उसने फौरी तौर पर खारून से हलवत में मुलाकात की इजाजत चाही। इजाजत मिल गई तो वो खारून की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं भी उसके साथ थी। अमीरुल मोमिनीन एक बागी का कटा हुआ सर मुलाजा फरमाना चाहें तो गुलाम। खारून ने हमजा की बात काटी। हमें कटी हुई सर देखने का शौक नहीं, तुम सिर्फ उस बागी का नाम बताओ जिसका सर काट कर लाए हो, हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। बोलो हमजा, वो बागी कौन है? ए अमीरुल मोमिनीन, उस फसादी बागी का नाम इब्राहिम खरानी है। हमजा ने बताया। इब्राहिम खरानी? हारून चौंक उठा। उसके लहजे में हैरत थी। वो तुम्हें कहाँ मिला? मोसल में अपने अमीरुल मोमिनीन, हमजा ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि बगदाद से फरार होकर वो कहाँ जाकर छुपा? हारून ने कहा। आमिर मोसल इसहाक बिन मोहम्मद के सिवा इब्राहिम के तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की जा चुकी थी। हमजा जवाब में वही सब कुछ बयान करने लगा जो मैंने उसके दिमाग में डाला। आखिर में उसने ये भी बताया, मेरा एक गुलाम चमड़े का वो थैला लिए दरवाजे के बाहर खड़ा है जिसमें इब्राहिम खरानी का कटा हुआ सर मौजूद है। गुलाम इसलिए वो थैला अंदर नहीं लाया कि इससे बदबू के भुपके उठ रहे हैं। अपने गुलाम को इस थैले समेत रुखसत कर दो कि हमें तुम पे एतबार है। हारून बोला। हारून कहने लगा, हमें तो इसहाक बिन मोहम्मद पर हैरत है। उसकी ये हिम्मत जसारत कैसे हुई कि एक बागी को पनाह दे दे। तुम अगर इस जुर्म में इस इसहाक का सर भी काट कर लाते तो हम जवाब तलबी ना करते। शुक्रिया अमीरुल मोमिनीन। हमजा एहतरामन हारून के सामने थोड़ा सा झुक गया। हारून ने एक तरफ तो हमजा को रुखसत किया, दूसरी जानिब उसी वक्त वजीर यक्शा बिन खालिद को तलब किया। मैं अब भी वहीं थी। ए यक्शा, हमें बताओ कि किसी बागी को पनाह देने की क्या सजा है? हारून ने अपने वजीर से पूछा। ए अमीरुल मोमिनीन, जो सजा बागी की वही उसे पनाह देने वाले की सजा है। यह्या ने बिला झिझक जवाब दिया। फिर मुक्सन हारून ने इब्राहिम खरानी के मारे जाने और इसहाक की नाफरमानी से यह्या को आगाह किया। आखिर में उसने कहा, आमिर मोसल इसहाक बिन मोहम्मद, हम इसी वक्त माजूल करते हैं। इसहाक के नाम हमारी तरफ से हुक्म जारी किया जाए कि वो फौरन दरबार में हाजिर हो और इसहाक की जगह ए अमीरुल मोमिनीन किसी मोसल का नया आमिल मुकर्रर किया जाए। यह्या ने नरमी से सवाल किया। अबू खनीफा बिन कैस को हम मोसल का आमिल मुकर्रर करते हैं। अमीरुल मोमिनीन का फैसला कतई दुरुस्त है। यह्या ने कहा, शायद इसहाक बिन मोहम्मद की तकर्री पर भी इस आदमजात ने यही कहा हो। दरअसल हुक्मरानों के सामने बड़े बड़े अहले जुबान गूंगे बन जाते हैं और इनके हर अमल को दुरुस्त करार देते हैं। यह्या तो यूबी हुक्मरान खानदान का दरीना खैर खा था। इतने करीबी ताल्लुकात किसी और खलीफा वक्त के लिए नहीं थे। यह्या बिन खालिद का बाप खालिद बिन बुरमक था। खलीफा मंसूर ने खालिद को अपने बेटे मेहदी का अतालिक बनाया था।
یہی روایت مہدی نے قائم کر رکھی تھی۔ اسی سبب ہارون کا اتالیق یحییٰ کو مقرر کیا گیا۔ برمکوں سے حکمران خاندانوں کی اس قدر قربت تھی کہ یحییٰ کا بیٹا فضل اور ہارون دو شریک بھائی تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کی طلبی پر جب اسحاق بن محمد دربار میں حاضر ہوا تو یقیناً اسے معلوم نہ تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ہارون نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اس حکم سے پہلے اسحاق پر فرد جرم عائد کی گئی۔ اسحاق نے اپنے جرم کا اقرار کر کے معافی کی خاطر درخواست کی۔ اس واقعے کے تیسرے دن کا ذکر ہے کہ عارض نے مجھ سے پوچھا، یہ زینب جو نجف سے آئی ہے کیا واقعی تیری بہن ہے؟ یہ تو کہاں کی ہانکنے لگا اے عارض، کون زینب، کس کی بہن؟ میں بولی، جمیلہ کی بہن زینب اس سے ملنے بغداد آئی ہے۔ اب سمجھی کچھ؟ عارض نے بتایا، مجھے ابھی یہ اطلاع ملی کہ وہ قصر خلافت کی انتظار گاہ میں تیرے منتظر ہے۔ اس نے اپنے بارے میں محافظ کو یہ بتایا کہ وہ نجف سے آئی ہے۔ پتہ نہیں کون بیچاری ہے وہ۔ میں نے کہا کوئی مصیبت پڑی ہوگی تو اسے اپنی بہن یاد آئی ہوگی، پہلے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا۔ کیا خبر تیرا خاندان کتنا بڑا ہو؟ عارض کے لہجے میں شوخی تھی۔ ابھی تو صرف ایک موقع محل دیکھ کر بات کیا کر، ہر وقت شرارت اچھی نہیں لگتی۔ قصر خلافت کی انتظار کا بہت بڑی تھی۔ یہ انتظار کا بطور خاص ان افراد سے ملنے کے لیے آنے والوں کی خاطر بنائی گئی تھی جو کسی نہ کسی سے قصر خلافت میں ملازمت کرتے تھے، اور ان کا قیام بھی وہی تھا۔ جب تک کوئی ملازم خود اپنے ملنے والے کو قصر میں ساتھ نہ لے جائے، کسی کو بھی اندر گھسنے کی اجازت نہ تھی۔ حفاظتی نقطہ نظر سے یہ اقدام مناسب بھی تھا۔ عمر میں وہ آدم زادی زینب میرے انسانی پیکر جمیلہ سے 2-4 سال بلی رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک 10-12 سال کا لڑکا تھا۔ مجھے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی اور پھر لپٹ کر رونے لگی، یوں جیسے اسے اپنے جذبات پر قابو نہ رہا ہو۔ زینب کو تسلی دیتے ہوئے میں نے اس کا ذہن پڑھا۔ وہ واقعی جمیلہ کی بہن تھی۔ اپنے ساتھ وہ اکلوتے بیٹے کو لائے جس کا نام خلال تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، گھبراؤ نہیں میری بہن، تم سے تمہارا حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا، چلو میرے ساتھ۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ زینب کہنے لگی، میرا سامان تو سرائے میں پڑا ہے، کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، سامان بھی وہاں سے آ جائے گا۔ میں نے اسے دلاسا دیا، تم ساتھ تو چلو۔ زینب اور اس کے بیٹے حلال کو میں انتظار گاہ سے اپنی قیام گاہ میں لے آئی۔ وہ جمیلہ کے شہر ایوب کو بھی پہچانتی تھی۔ اس نے سلام کیا تو عارج کو بھی جواب دینا پڑا۔ زینب سے میں نے کھانے کو پوچھا تو بولی سرائے ہی میں کھا لیا تھا۔ پھر عارج کو میں نے زینب کے بیٹے خلال کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سرائے سے سامان اٹھا لائے۔ جمیلہ، تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ تمہارے دلہا بھائی بھی اپنے سوتیلے بھائیوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ زینب اپنا دکھڑا سنانے لگی۔ واقعی اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ زینب کا یہ خیال درست ہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کے شوہر بلال پر سوتیلے بھائیوں یا ان کی بیویوں نے سحر کرا دیا۔ دلہا بھائی بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور خالات بھی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، تمہارے دلہا بھائی کی سوتیلی بھابیاں تو مجھے یہ تانے دیتی تھی کہ اپنی بہن کے گمنڈ میں نہ رہنا، وہ اگر قصر خلافت میں خادمہ ہیں تو نجف کے عامل تک ہماری بھی رسائی ہے۔ میں تو اس خوف سے تمہارے پاس دوڑی چلی آئی کہ وہ کم بختے واقعی مجھے طلاق دلوا کر کہیں بلال کے ابو کی دوسری شادی نہ کروا دے۔ یہ کہتے ہوئے زینب کی آواز بھڑا گئی۔ اللہ نے چاہا تو ایسا کچھ بھی نہ ہوگا میری بہن، تم دل چھوٹا نہ کرو، میں نے اسے سمجھایا۔